बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशूरा अश्र से बना है जिसके मायने 10 दिन हैं। योम अशूरा के लफ्ज़ी मायने 10वें दिन के हैं। चूँकि ये मुहर्रमुल हराम के महीने का दिन है इसलिए इसको मुहर्रमुल हराम के 10वें का दिन कहते हैं। योम अशूरा ज़हूर इस्लाम से पहले कुरैश मक्का मुकरमा के नज़दीक भी बड़ा दिन था। इसी दिन खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का मुकरमा इस दिन रोज़ा रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप मक्का मुकरमा के लोगों के इन कामों से इत्तफाक फरमाते थे जो मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे और इसी असूल की बिना पर अशूरा का रोज़ा रखते थे। लेकिन हिजरत से पहले इस रोज़े का किसी को हुक्म ना फरमाया। फिर आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आपने यहूद को यौम अशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया तो उनसे फरमाया, ये कैसा दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने अर्ज़ की, ये वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ने हज़रत मूसा और उनकी कौम को निजात अता फरमाई थी और फ़िरऔन और उनके मानने वालों को गर्क फरमा दिया था। इसके बाद जब ये दिन आता तो हज़रत मूसा शुक्राने में इस दिन का रोज़ा रखते और हम भी रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि हम हज़रत मूसा तो तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। चनाचा नबी करीम ने यौम अशूरा का रोज़ा खुद भी रखा और इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। ये बात पेश नज़र रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोज़ा रखना हज़रत मूसा की मुआफ़क़त के लिए था, पैरवी के लिए नहीं था और ना ही यहूदियों की इसमें पैरवी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही रवायत है, फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन का रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते हैं। तो सरकार कायनात ने फरमाया, अगर हम आइंदा साल इस दुनिया में रहे तो 9वें मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखेंगे। इस तरह मुशाबहत ख़त्म हो जाएगी कि वो सिर्फ़ अशूरा का रोज़ा रखते हैं और हम 9वीं तारीख का रोज़ा रख कर दूर कर लिया करेंगे और मुशाबहत की वजह से नेकी बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें इजाफ़ा करके फ़र्क कर दिया करेंगे। हज़रत हुक्म बिन अराज से रवायत है कि फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास उस वक्त पहुंचा जब वो ज़मज़म शरीफ के करीब अपनी चादर लपेटे टेक लगाए बैठे थे। मैंने अर्ज़ किया, अशूरा के रोज़े के बारे में फ़रमाइए। तो आपने फरमाया कि जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो खाओ और 9वीं तारीख का रोज़ा रखो। एक और रवायत में हज़रत राज़ीन ने हज़रत अता से नकल करते हुए फरमाया है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना, वो फरमाते कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। एक और रवायत में है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद भी रोज़ा रखो। हज़रत सैयदा हिफ्सा से रवायत है, फरमाती हैं 4 अमाल ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। यौम अशूरा का रोज़ा, अशरा ज़ुल्हिज्जा के 9 रोज़े और हर माह के 3 रोज़े और फ़ज्र से पहले 2 रकअतें यानी सुन्नत फ़ज्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मुहतरमा से रवायत है, फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के 9 रोज़े रखते थे,
پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت متعدہ بن جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا میں کوفہ کے مسجد میں تھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت تھا، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو۔ اب اتنی زیادہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل جانی، اب آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہے یہ عاشورہ کے دن کے روزے جو ہے یہ ہم پر فرض ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، ان کا حکم بھی جو دیا آپ نے دیکھے، دین کی چیز تھی، آپ نے دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ لوگ روزے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس چیز کی تلقین کی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کو جو ہے فرعون سے نجات دلائی تھی، تو ان کے شکرانے میں حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے، وہی چیز ان کے لوگوں نے اپنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اپنایا اور اپنی امت کو جو ہے وہ اس چیز کو اپنی ہے۔ کتنی زیادہ روایات ہیں اور ان میں یہ بات جو ہے یہ پوائنٹ آف کی گئی ہے کہ یہ روزہ جو ہے ہم نے رکھنا ہے شکرانے کے طور پر۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا یہ کام کرتے تو ہم نے جو کوئی یعنی کہ نفل مانتے ہیں، کوئی بچوں میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کوئی پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ الگ الگ ہوتا ہے کہ کس نے اپنا کیا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر میرے پہ یعنی کہ آیا جائے نا تو میرا سب سے زیادہ بیسٹ جو جاتا ہے نا کام وہ نفل کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں نے یہ نفل پڑھنا ہے، وہ میرا کام ہوتا ہے۔ تو اب جب اللہ نے ان کی قوم کو جو ہے وہ نجات دی تو حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے شکرانے کے جو ہے نفل ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ادا کی، اس کو خود بھی وہ بورڈ بنایا اور اپنی وقت بھی جو ہے اس بات میں تنظیم تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے جو ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے آج تک کوئی کام لکھا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا تو اپنے اللہ کی طرف سے نہ وہ رجوع کرے، اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ کرنا۔ ہم دیکھیں پیر وغیرہ کو بات بڑی جاتی ہے نا، ان کو بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ دیکھے ہی آتے ہیں، تو ہم اگر اپنی اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جو ہے ڈٹ کر ہی کریں، دعا کریں کہ ہم نے یہ کام کروانا ہے اور اپنے اللہ سے ہی کروانا ہے، ہم نے آپ سپوز کرنے کہ آپ نے جو ہے وہ نفل کی نیت کر لیتے کہ ہم نے یہ نفل پڑھنی ہے، شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں، تو واقعی آپ دیکھیے کہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ جب ہم اللہ سے جو ہے وہ دفتر مانگیں گے نا تو اللہ ہمیں لازم نہیں دے گا، بس فرق کیا ہوتا ہے ہمارے مانگنے میں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ سے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اللہ سے ہی مانگنا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے دینا ہے، دوسرے نے نہیں دینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہے نا اپنے اللہ سے مانگے، لوگوں سے اوائڈ کریں کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں وقتی طور پر، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے ہماری زندگی میں کہ وہ ہمیں جو ہے نا A to Z ہر چیز یاد کرا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات یہ ایسی ذات ہے جو ہمیں جتنا بھی دیتے ہیں نا بے انصاف دیتی ہے اللہ کی ذات ہمیں، لیکن وہاں پہ جو ہے ہمیں جتلانے کا جو ہے ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہم شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک وہی ذات ہے جو ہمیں دے سکتی ہے، اور یہ دعا یہ کریں یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی دوسرے کا محتاج نہ رکھنا، اللہ کا دیا ہوا پورا آ جاتا ہے، اس کے بندوں کا دیا ہوا پورا نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ کتنی نظروں سے گزر کر ہمارے تک پہنچتا ہے۔ تو اپنے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے یہ سبق میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہی ہمارے 100 کے دن ہے، 10 دن تو بہت 100 کے دن ہیں، اور ہم نے اس طرح کا 100 جو ہے منانا ہے کہ واقعی سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، امت ہم ان کی ہے، ریئلائز ہمیں یہی کرنا ہے کہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ جو ہے تو گزرتے دن میں دیکھے ہوگے جس طرح اسلام واقعات جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس نے ہمارے لیے جو ہے
آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہونا ہے. اب پہ نفل کی جہاں میں بات ہوگی, روزے کی بات ہوگی, دیکھیں حضرت نفسہ نے اور قوم کو جب نجات ملی, انہوں نے شکرانے کے جو ہے وہ روزے رکھنے شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو اپنایا کہ ہم تو زیادہ نساء کے زیادہ کلوز ہیں, تو انہوں نے اپنی امت کو بھی حکم دیا. تو جیسے جیسے آپ بھی کسی چیز کی نیکی دیکھی, کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ بھی دوسرے سے جو ہے وہ لازمی شیئر کریں. اس طرح جو ہے ہمارے دین کا کام چلتا جائے گا. اپنے دین کے کام کو روکنا نہیں ہے, ہمارا دین کا کام بھی جو ہے وہ ہوتا جائے گا, اور ہمیں اس کام میں جو ہے وہ کامیابی بھی ملے گی. اسی لیے جو ہے اپنے اللہ سے مانگے, اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ دینے والی ہے. تو باقی جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیے گا.